अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेल का सफ़र। प्यारे बच्चों, रेल का सफ़र एक नज़म है और इस नज़म में रेल के सफ़र के मुतालिक बड़ा मज़ाही अंदाज़ इख्तियार किया गया है। आइए पहले ख़ास अल्फाज पढ़ लेते हैं। अबस, मर्दमशुमारी, गुंजाइश, ललकारना, बाहम, लाओ लश्कर, गठड़, आशनाई, नुफूस। एक दफ़ा फिर मेरे साथ दोहराएं। अबस, मर्दमशुमारी, गुंजाइश, ललकारना, बाहम, लाओ लश्कर, गठड़, आशनाई, नफूस। आइए अब नज़म पढ़ लेते हैं। ना गुंजाइश को देख इसमें ना तू मर्दम शुमारी कर, ना गुंजाइश को देख इसमें ना तू मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। अब बस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नफूस इसमें, कि निकलेगा ज़रा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठड़ दूसरों के सर पे दे मारा। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में, ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डिब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डिब्बे में। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों तीरों नश्तर बांध लाए हैं। सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। वो हज़रत जो अवामुन नास में घुल मिल के बैठे हैं, वो हज़रत जो अवामुन नास में घुल मिल के बैठे हैं, रज़ाई में वो यूं बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं। वो आ पहुँचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला, बहुत मकबूल है लोगों में गा कर मांगने वाला। बाहम यूं गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, बाहम यूं गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है सफाई होती जाती है। सैयद ज़मीर जाफ़री। नज़म रेल का सफ़र सैयद ज़मीर जाफ़री ने इस नज़म को लिखा है। इस नज़म में वो रेल के सफ़र के मुतालिक तमाम हालात को बयान करते हैं कि कैसे जब रेल में सफ़र होता है तो लोगों का एक हुजूम होता है और वो घर का सारा सामान भी साथ उठा के ले आते हैं और आपस में धक्कम पेल और लड़ाई झगड़ा जारी रहता है। आइए बच्चों अब इसकी तशरीह कर लेते हैं। पहला शेर देख लेते हैं। ना गुंजाइश को देख इसमें तू मर्दम शुमारी कर, ना गुंजाइश को देख इसमें ना तू मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। इस शेर में शायर सैयद ज़मीर जाफ़री रेलगाड़ी के सफ़र का अहवाल मिज़ाही अंदाज में बयान किया है। हमारे मुल्क में आबादी की निस्बत ज़राए आमदोरफ्त की कमी है, इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर बिठा लिए जाते हैं। रेल के सफ़र में भी ऐसा ही होता है। सैयद ज़मीर जाफ़री मुसाफिर को मशवरा देते हुए कहते हैं कि रेलगाड़ी के डब्बे में गुंजाइश से कहीं ज़्यादा मुसाफिर मौजूद हैं, मगर उन्हें देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुसाफिरों की गिनती करोगे तो रेलवे स्टेशन पर ही खड़े रहोगे। ज़रा हिम्मत करो, खुदा का नाम लो और डब्बे में घुस जाओ। जहाँ इतने लोग मौजूद हैं वहीं तुम भी समा जाओगे। बुजुर्गों ने कहा है, हिम्मत मर्दा मददे खुदा, बस अल्लाह के सहारे पर सवार हो जाओ। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आइए अब दूसरा शेर पढ़ते हैं। अब बस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नफूस इसमें, कि निकलेगा ज़रा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें। सैयद ज़मीर जाफ़री मज़मून को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि रेलगाड़ी के डब्बे में मौजूद लोगों की गिनने की कोशिश से कोई फ़ायदा नहीं। डब्बे में हर जगह मुसाफिर ही मुसाफिर हैं, गोया तिल धरने को जगह नहीं। इस सूरत हाल में गिनती भला कैसे हो सकती है। इसलिए ऐ भोले मुसाफिर,
گنتی کی کوشش چھوڑ اور یاد رکھ کہ اب تو خود بھی اس ہجوم کا حصہ بننے والا ہے۔ تیرا جلوس نکلنے والا ہے، یعنی حالت پتلی ہونے والی ہے۔ تو اس سمندر کا ایک قطرہ بن جائے گا اور ان مسافروں کی طرح سفر کی اذیت تجھے بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ آئیے اب تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑ دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ شاعر ہمیں ریل گاڑی میں سفر کا ایک منظر دکھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ڈبے میں موجود مسافر مورچہ بند ہو کر بیٹھے ہیں۔ جس طرح جنگ کے دوران میں مورچے میں داخل ہو کر آدمی محفوظ ہو جاتا تھا، اسی طرح یہ مسافر خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ ڈبے سے باہر لوگوں کا ہجوم ہے جو اس مورچے میں گھسنا چاہتا ہے۔ اس ہجوم میں سے ایک شخص نے کھڑکی سے اندر جھانکا اور اندر دیکھا اور ایک آواز لگاتے ہوئے اپنے سامان سفر کو گٹھڑ ڈبے کے اندر پھینک دیا، گویا اپنا بوجھ کسی دوسرے کے سر پر لاد دیا۔ اب یہ شخص خود بھی ڈبے میں داخل ہونے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اب شعر نمبر 4 کر لیتے ہیں۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ ریل گاڑی کے ذریعے عموماً طویل سفر کیا جاتا ہے۔ سامان سفر کی مقدار بھی سفر کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ سید ضمیر جعفری اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسافر بھاری سامان ساتھ لے کر سفر پر نکلے ہیں۔ کسی نے اتنے گنے ساتھ رکھے ہیں کہ پورا کھیت ہی ڈبے میں سما گیا ہے، اور کوئی دوران سفر میں آرام کرنے کی نیت سے گھر سے چارپائی تک اٹھا لایا ہے۔ ریل گاڑی کا سفر کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ شاعر کے بیان کردہ مناظر بالکل حقیقی ہیں اور ان میں مبالغہ بالکل نہیں۔ سید ضمیر جعفری کا مشاہدہ قابل داد اور قوت بیان قابل ستائش ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ وہ ایک رسی میں پورا لو لشکر باندھ لائے ہیں، وہ ایک رسی میں پورا لو لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ ریل گاڑی کے سفر میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سہولت اور آسائش کی ہر چیز ساتھ رکھی جائے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ ریل کے ڈبے میں ایسا مسافر بھی موجود ہے جس کے ساتھ ایک ہجوم ہے، اور اہل خانہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پورا لشکر ساتھ چلا آ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک صاحب گھر بھر کا سامان ساتھ لیے موجود ہیں۔ وہ بستر میں ہزاروں چھوٹی موٹی اشیاء ساتھ باندھ لائے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوران سفر میں انہیں اہل خانہ کی یاد ستائے، نہ ضرورت کی کسی چیز سے محرومی کا احساس ہو۔ شعر نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ ریل گاڑی کے مسافر اپنے ساتھ اتنا زیادہ سامان لے آتے ہیں کہ ڈبے میں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ کسی کی سراہی کسی کے گھڑے پر جا کر گرتی ہے اور ایک کی روٹی دوسرے کے دسترخوان پر پائی جاتی ہے۔ مسافر گھر سے پانی اور کھانے کا انتظام کر کے چلے تھے، لیکن سامان سفر کی بہتات نے اسے سہولت کی بجائے زحمت بنا دیا۔ ان حالات میں مسافر تو صبر کر کے خاموش بیٹھے ہیں، مگر ان کے سامان میں لڑائی جاری ہے۔ ضمیر جعفری کی باریک بینی قابل دید ہے۔ انہوں نے ریل کے سفر کے حقیقی مناظر پر لطف انداز میں بیان کیے ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ ریل کے ڈبے میں ایک صاحب محفل جمائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد رضائی لپیٹ رکھی ہے۔ ان کے اس انداز پر چوٹ کرتے ہوئے ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ حضرت نے لحاف اوڑھ نہیں رکھا بلکہ لحاف میں سی دیے گئے ہیں۔ وہ اپنے ہم سفروں سے بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، گویا گل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریل کا سفر عموماً طویل ہوتا ہے اور اس کے دوران ہم سفروں سے دوستی ہو جاتی ہے، جو بعض اوقات سفر کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا،
بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ سید ضمیر جعفری نے ریل کے سفر کے مختلف مناظر پیش کیے ہیں۔ سفر کے دوران میں اچانک چمٹا بجا کر مانگنے والا ڈبے میں داخل ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تھکے ماندے مسافر اس کے فن سے معزوز ہونے لگتے ہیں۔ اس طرح ان کے اعصاب کو سکون مل جاتا ہے اور مانگنے والے کی بھی اچھی خاصی آمدنی بھی ہو جاتی ہے۔ ریل گاڑی کے مسافر گا کر مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ دوران سفر میں اس کی آمد ان کے لیے تفریح کا باعث ہوتی ہے۔ جو لوگ ریل کا سفر کرتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں مقام پر پہنچ کر گا کر مانگنے والا ان کے ڈبے میں آئے گا۔ آئیے آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ باہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، باہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ ریل گاڑی کے ڈبے میں لوگوں کے ہجوم میں یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ ایک دوسرے سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گفتگو کے دوران میں تکلف کے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی جان پہچان ہونے لگتی ہے۔ لوگ باہم متعارف ہوتے ہیں۔ باتوں باتوں میں کسی بات پر اختلاف بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تلخ کلامی بھی ہونے لگتی ہے، لیکن باتوں ہی باتوں میں صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ لڑائی اور صفائی کے یہ مناظر ریل گاڑی کے سفر ہی سے مخصوص ہے۔ ریل گاڑی کا سفر ہر اعتبار سے ایک دلچسپ اور یادگار سفر ہوتا ہے۔ شاعر ضمیر جعفری نے اپنے مشاہدے اور قدرت کلام کی آمیزش سے اس سفر کے بارے میں بہترین نظم کہی ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم ریل کا نظم کی مشق بھی اس کے ساتھ ہی حل کر لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 دیکھیں۔ نظم ریل کا سفر کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا کوشچن دیکھیں۔ پہلے شعر میں شاعر مسافر کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ شاعر مشورہ دے رہا ہے کہ ریل گاڑی میں مسافروں کا رش دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا کا نام لو اور دھکم پیل سے گزر کر راستہ بناتے ہوئے ریل گاڑی میں سوار ہو جاؤ۔ دوسرا سوال ہے، اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جلوس نکلنے سے مراد یہ ہے کہ شاعر کا برا حال ہو جانا۔ سوال نمبر 3 ہے، ایک مسافر گھر کی کیا چیز ریل کے ڈبے میں لے آیا تھا؟ ایک مسافر گھر کی چارپائی ریل کے ڈبے میں لے آیا تھا۔ کوشچن نمبر 4 ہے، کون سا مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے اور کیوں؟ اس کا آنسر ہوگا گا کر مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے۔ دوران سفر تھکے ہارے لوگ اس کا گانا سن کر محظوظ ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5 ہے، رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر نے اپنے ارد گرد رضائی یوں لپیٹ رکھی ہے جیسے اسے رضائی میں سی دیا گیا ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ بے تکلفی سے گپ شپ لگا رہا ہے۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیں، نظم ریل کا سفر کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا جملہ ہے، شاعر کے مطابق شمار کرنے کی کوشش فضول ہے۔ ریل کے ڈبے، ریل کی سیٹیں، نفوس، سامان۔ ریل کے نفوس، اس کا درست آپشن کیا ہوگا؟ نفوس۔ ریل کے سفر میں روٹی سے لڑتا ہے، سالن، پانی، پلیٹ، دسترخوان۔ دسترخوان، اس کا درست آپشن کیا ہوگا؟ دسترخوان۔ رضائی میں مسافر ایسے بیٹھے ہیں جیسے گھر میں بیٹھے ہوں، سل کے بیٹھے ہوں، دبک کے بیٹھے ہوں، ڈر کے بیٹھے ہوں۔ تو درست آپشن ہوگا سل کے بیٹھے ہوں۔ کوئی مسافر ریل میں کھیت کے گنے کٹا لایا ہے، سارے، آدھے، تہائی، چوتھائی۔ سارے۔ ریل گاڑی میں ہجوم کے باعث سرائی سے لڑتا ہے، کپ، جگ، پلیٹ، گھڑا۔ اس کا درست آپشن ہوگا گھڑا۔ درج ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ نفوس، مورچہ بند، عوام الناس، مقبول، آشنائی، مردم شماری۔ جی، نفوس کی میننگ ہے افراد، نفس کی جمع آدمی۔ مقبول، مشہور، قبول کیا گیا۔ مورچہ بند، خندق یا کھائی میں پناہ لیے ہوئے لوگ۔
آشنائی دوستی واقفیت شناسائی، عوام الناس عام آدمی، مردم شماری آدمیوں کی گنتی۔ کوشچن نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ گفتگو، آشنائی، صفائی، لڑائی، مقبول، اپنا۔ اوپر والی لائن میں الفاظ اور اس کے نیچے متضاد ہیں۔ گفتگو خاموشی، صفائی گندگی، مقبول مردود، آشنائی نا آشنائی، لڑائی صلح، اپنا پرایا۔ کوشچن نمبر 5 نظم ریل کا سفر کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ پہلا جملہ دیکھیں، لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر۔ دوسرا جملہ، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں۔ تیر و نشتر۔ مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ سامان۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں۔ گھل مل۔ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا۔ کوشچن نمبر 6 ہے من درج ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ الفاظ ہیں گنجائش، لنگوٹی، گٹھڑ، رسی، گھڑا، سرائی۔ گنجائش جملے بنائیں گے اور ساتھ دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ گنجائش، بس میں کتنے مسافروں کی گنجائش ہوتی ہے، مؤنث۔ لنگوٹی، پہلوان نے سیاہ لنگوٹی باندھ رکھی تھی، مذکر۔ گٹھڑ، لکڑہارے نے لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھا رکھا تھا، مؤنث۔ رسی، اونٹ کی رسی میرے ہاتھ میں تھی، مؤنث۔ گھڑا، میں نے ایک گھڑا خریدا، مذکر۔ سراہی، سرخ سراہی کتنی اچھی لگ رہی ہے، مؤنث۔ کوشچن نمبر 7 دیکھیں، درج ذیل محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہاں 3 لفظ ہیں، 3 محاورات ہیں۔ خدا کا نام لینا، جلوس نکلنا، گھل مل جانا۔ خدا کا نام لینا، ارے بھائی خدا کا نام لو، نذیر غریب ضرور ہے مگر چور نہیں۔ جلوس نکلنا، جون کی شدید گرمی میں بجلی بھی چلی گئی، ہمارا تو جلوس نکل گیا۔ گھل مل جانا، نئی بہو چند روز میں سسرال میں گھل مل گئی۔ کوشچن نمبر 8 ہے نظم ریل کا سفر کے مطابق اوپر والی سطر کے الفاظ کو نیچے والی سطر کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ جی، مردم شماری، نفوس جلوس، کھیت گنے، تیر نشتر، لاؤ لشکر۔ کوشچن نمبر 10 دیکھ لیتے ہیں، اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز لفظ نیچے والی سطر میں لکھیں۔ شماری سواری، آشنائی صفائی، لشکر نشتر، بجا گا، جلوس نفوس، سامان خوان۔ کوشچن نمبر 11 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ عبث، جلوس، مسافر، عوام الناس، نفوس۔ پھر پڑھ لیتے ہیں، عبث، جلوس، مسافر، عوام الناس، نفوس۔ کوشچن نمبر 12 ہے سبق کے متن کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ پہلا جملہ دیکھیں، مانگنے والا ڈھولکی بجا رہا تھا، غلط۔ ایک مسافر رسی میں پورا لو لشکر باندھ لایا ہے، درست۔ ایک مسافر نے اپنا بیگ دوسروں کے سر پر دے مارا، غلط۔ ریل گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی مردم شماری کر لینی چاہیے، غلط۔ گا کر بھیک مانگنے والا لوگوں میں بہت مقبول ہے، درست۔ سابقے، نئے الفاظ یا ترکیب بنانے کے لیے الفاظ کے شروع میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جائے انہیں سابقہ کہتے ہیں۔ مثلاً بے ہنر، بے غرض، بے لحاظ، بے شمار میں بے سابقہ ہے۔ کچھ عام استعمال میں آنے والے سابقے درج ذیل ہیں۔ ان سے کیا بنے گا جی؟ ان تھک، ان پڑھ، ان گنت، ان بن، ان مٹ، انجام۔ بد، بدخط، بد نصیب، بدمعاش، بد مزاج، بدحواس، بد اخلاق۔ با،
با اصول، با ادب، با نصیب، با اختیار، با تمیز، با عمل۔ اس طرح ہماری مشقی سوالات بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔